अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियत लेक्चर सीरीज़ में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है दीन वर्सेस मज़हब, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। तो शुरू करते हैं। दीन और मज़हब ये अक्सर इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दोनों टर्म्स इंतहाई मुख्तलिफ मीनिंग्स को बयान करती हैं। ये चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि मज़हब जो वर्ड है वो इस्लामिक टेक्स्ट में यानी कि कुरान या हदीस में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इस्लामिक फ़ुक़हा ने, मज़हबी फ़ुक़हा ने जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के यानी कि फ़िक़्ह के माहिरीन गुज़रे हैं, उन्होंने ये टर्म डिवाइस की थी और इसका आपको कुरान में या हदीस में कहीं भी कोई ट्रेस नहीं मिलता। ऑन दी अदर हैंड दीन एक ऐसी स्कीम का नाम है जो अल्लाह ताला ने डिवाइस की है इंसानियत के लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू आउट हिज लाइफ उसको प्रोपोगेट किया। अगर हम इसकी फ़िलोसॉफ़िकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो अल्लाह ताला ने इंसान को दो एस्पेक्ट्स में पैदा किया, दो एस्पेक्ट्स में बनाया है। नंबर 1 है उसकी बॉडी और नंबर 2 है उसकी स्पिरिट, जिसको हम रूह की अल्फाज में जानते हैं। जो इंसान की बॉडी है उसके अपने कुछ मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ नीड्स हैं, कुछ फिज़िकल नीड्स हैं, सोशलाइजेशन को, खुराक की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है और मुख्तलिफ उसको ज़रूरियात हैं। सेम वे इंसान की जो स्पिरिट है, जो इंसान की रूह है, उसकी अपनी कुछ ज़रूरियात है, जैसे कि खुदा से उसका कनेक्शन कायम करना, एक राब्ता कायम करना खुदा से। इन दो चीज़ों को, इन दो एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो रिलीजन है वो इंसान की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है और जो दीन है वो रूहानी ज़रूरियात के साथ साथ इंसान की फ़िज़िकल नीड्स, इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात को भी पूरा करता है। सवाल उठता है कैसे? ये कैसे का जवाब हम आगे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें हमें क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, लेक्सिकल मीनिंग्स की, कि हम जो मज़हब है, लफ्ज़ या रिलीजन है, उसके लेक्सिकल मीनिंग्स क्या हैं, उसका मतलब क्या है। मज़हब का बेसिकली अरबिक का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है एक पाथ, कोई रास्ता, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज कॉल्ड अ रिलीजन। यानी कि एक मखसूस सिस्टम जो आपके बिलीफ को, आपके फेथ को, आपके ईमान को और आपकी इबादत को डिफ़ाइन कर रहा होगा, वो आपका रिलीजन कहलाएगा। एक बहुत मशहूर ओरिएंटलिस्ट फ़िलासफ़र है E.B. टेलर, वो डिफ़ाइन करते हैं बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग इज कॉल्ड रिलीजन। तो इन दोनों डेफिनेशन से ये चीज़ तो एक बहुत वाज़ेह होगी कि जो रिलीजन है वो एक सेट ऑफ बिलीफ है जो डील करता है वर्शिप्स को, रिचुअल्स को, सोशल कस्टम्स को, मोरालिटी को, डॉगमास को, इन सब चीज़ों का महवर वो एक आपका रिलीजन है। अब बात करते हैं रिलीजन की इकसाम कितनी है। दौर हाजिर तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा मज़ाहिब दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ओरिएंटलिस्ट फ़िलासफ़र्स जो हैं वो इन पे काम करने के लिए, इन पे रिसर्च करने के लिए दो ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सेमेटिक रिलीजन और एक को बोलते हैं नॉन सेमेटिक रिलीजन। अब सेमेटिक रिलीजन के बारे में बात करते हैं। सेमेटिक रिलीजन वो मज़ाहिब होते हैं जो अब्राहमिक रिलीजन भी कहलाते हैं, डिवाइन रिलीजन भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो पैगंबर होते हैं उनकी ब्लड लाइन या उनका राब्ता जो होता है डायरेक्टली जाके हज़रत इब्राहिम से होता है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होता है, इसलिए इनको अब्राहमिक रिलीजन भी बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि वो तमाम रिलीजन जिनके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो खुदा की तरफ से भेजे गए, कोई मैन मेड नहीं है, उनको कहा जाता है सेमेटिक रिलीजन, जैसे कि नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म। फिर हम बात करते हैं नॉन सेमेटिक रिलीजन के बारे में। नॉन सेमेटिक रिलीजन को ऑब्वियसली नॉन अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये तसव्वुर किया जाता है कि दीज आर मैन मेड, इनके लीडर्स जो हैं वो कोई डिवाइन राइट लेके नहीं आए थे, इनके लीडर्स जो हैं वो कोई, उनका ताल्लुक़ हज़रत इब्राहिम से, उनकी ब्लड लाइन से डायरेक्टली कोई भी नहीं होता, इसलिए इनको नॉन सेमेटिक रिलीजन बोला जाता है। एशिया में देखा जाए तो ये हिंदुइज़म है, जैनिज़म है, बुद्धिज़्म है, ताओइज़म है, कन्फ्यूशनिज़म है, ये सब एग्जांपल्स हैं नॉन सेमेटिक रिलीजन की। अब बात करते हैं स्कोप या कंपोनेंट्स ऑफ मज़हब। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है डेफिनेशंस में
تھوڑا سا بریفلی اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسکوپ ہوتا کیا ہے مذہب کا یا ریلیجن کا, کیا چیزیں ہیں جو وہ ڈیل کرتا ہے. نمبر 1 ہوتی ہے بلیف سسٹم, کہ ایک انسان کا بلیف سسٹم کیا ہے خدا کے بارے میں. وہ خدا کی ایگزسٹنس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے, اور مانتا ہے تو وہ کس شکل, صورت, شیپ یا تصور سے مانتا ہے. وہ مونوتھیس ہے یا وہ پولیت ہے یا وہ ایتھیزم پہ بلیف کرتا ہے. ایک خدا کو مانتا ہے, مختلف خداؤں کو مانتا ہے, یا وہ خدا کی ایگزسٹنس کو ٹوٹلی مانتا ہی نہیں. اس کو بولتے ہیں ایتھیزم. یہ چیز ڈیفائن کرتا ہے مذہب, بلیف سسٹم. نمبر 2 پہ مذہب ڈیفائن کرتا ہے, یا اس کا اسکوپ ہے یا اس کا ایک کمپوننٹ ہے, وہ ہے ورشپس. مذہب ڈیفائن کرتا ہے کہ عبادات کیسے کی جائیں گی. مسلمانوں کا مذہب ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, حج پہ جانا ہے, عمرہ کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں, زکوٰۃ دینی ہے. جو ہندوازم ہے ان کا مندروں میں جانا ہے, بتوں کے آگے سجدے کرنے ہیں, اور جو آگ کو پوجتے ہیں انہوں نے آگ کے آگے سجدے کرنے ہیں. جو سورج کو پوجتے ہیں انہوں نے سورج کے آگے سجدے کرنے ہیں. یہ تمام رسومات جو عبادات کہلاتی ہیں وہ بھی ڈیفائن کرتی ہیں, وہ بھی اسکوپ میں, وہ بھی انڈر دا ایمبٹ آتی ہیں مذہب یا ریلیجن کے. جو تیسرا مین کمپوننٹ یا ایریا آف اسکوپ ہے وہ ریچول, کسٹمز اور ڈوگما کہلاتا ہے. مذہب ڈیفائنس کرتا ہے کہ آپ کی ریچولس کیا ہوں گی, ڈوگماس کیا ہوں گے, کسٹمز کیا ہوں گے. یہ ہوتے کہ یہ سرٹن ایونٹس ہوتے ہیں جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں بذریعہ لوگ, پریکٹس کیے جاتے ہیں, پرفارم کیے جاتے ہیں مختلف اوکیجنس پہ. جیسے کہ مسلمان جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کان میں اذان دیتے ہیں, اس کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی مادہ جنازہ پڑھی جاتی ہے, اس کو مٹی میں دفنایا جاتا ہے. یہ تمام ریچولز, کسٹمز اینڈ ڈوگماز ہیں اسلام کے. آن دی ادر سائڈ ہندوز کیا کرتے ہیں, جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو جلا دیتے ہیں. مسلمان جب شادی کرتے ہیں تو نکاح پڑھتے ہیں, یہ ایک ریچول ہے, مذہبی رسم ہے ان کی. آن دی ادر سائڈ ہندوز جب شادی کرتے ہیں تو وہ آگ کے 7 پھیرے لیتے ہیں, یہ ان کی ریچول ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ڈیفائن جو اسکوپ بیان کرتی ہیں مذہب کا. نمبر 1 ہم نے پڑھا بلیف سسٹم, پھر ورشپ, اور پھر ریچول, کسٹمز یا ڈوگماز. اب ہم بات کرتے ہیں دین کے بارے میں کہ دین کیا ہے. دین لفظ قرآن میں مختلف مقامات پہ استعمال ہوا ہے اور یہ مختلف میننگز کو بیان کرتا ہے. نمبر 1 یہ ریوارڈ کو بیان کرتا ہے, انعام کے طور پہ. یہ بیان کرتا ہے ڈے آف ججمنٹ کو, یوم الدین کے نام سے آیا. یہ بیان کرتا ہے لا آف لینڈ کو. اس کے ساتھ مختلف میننگز قرآن نے دین کے لفظ کو دیے ہیں. دین بیسیکلی از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. مذہب کی طرح خالی اس کی 3 ڈائمینشنز نہیں ہیں, اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ. یہ مختلف چیزوں کو انکلکیٹ کرتا ہے اپنے اندر. مذہب صرف 3 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ ان 3 چیزوں کو بھی شامل کرتا ہے, اور ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ مختلف سسٹمز پرووائڈ کرتا ہے تاکہ انسان پوری زندگی میں پیش آنے والے تمام مراحل میں گائیڈنس حاصل کر سکے. پھر چاہے وہ سوشو کلچرل, اکنامک, پولیٹیکل, جوڈیشل, ایڈمنسٹریٹیو یا گورننس ایشوز ہو, ان سب پہ دین بحث کرتا ہے, ان سب پہ دین گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. یہی وجہ بنتی ہے کہ دین کو کہا جاتا ہے اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. زندگی کا مکمل زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات ہے دین. مذہب خالی 3 چیزوں پہ بات کرتا ہے. یہ مذہب بھی اس کا کمپوننٹ ہے, اس کے علاوہ سوشو کلچرل سسٹمز, اکنامک سسٹم, پولیٹیکل, جوڈیشل, ایڈمنسٹریٹیو, گورننس, لیجسلیٹیو, کرمنل, ہر قسم کے سسٹمز, ہر قسم کی گائیڈنس, ہر قسم کے کوڈ دین آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. دیٹس میکس دین, a system, a code of life. اب اسکوپ آف دین کے بارے میں بات کرتے ہیں, کمپوننٹس آف دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. دین کا اسکوپ کیا ہے, دین کے کمپوننٹس کیا ہے. تو نمبر 1 پہ آتا ہے ریلیجیس اسکوپ آف دین. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ریلیجیس اسپیکٹ آف دین کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا نے ایک اسکیم بنوائی اور اس کو پروپوگیٹ کروایا. اس میں آپ کو ریلیجیس ایسپیکٹس بھرپور طریقے سے پرووائڈ کیے ہیں کہ دین میں بلیف سسٹم کیا ہوگا, اللہ کو ایک ماننا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے, کسی کو اس کے برابر شریک نہیں ٹھہرانا, شرک نہیں کرنا. نمبر 1 بلیف سسٹم, خدا پیکنگ, ورشپس پرووائڈ کیے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اینڈ آل دیٹ. کمپلیٹ سیٹ پرووائڈ کیا عبادات کا, خدا سے کنیکشن کیسے قائم کرنا,
نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے, اس میں کیا کیا چیزوں کا مد نظر رکھنا ہے, پرووائڈ کیا گیا, ایک سیٹ پرووائڈ کیا گیا, یہ پتا. اس کے علاوہ ریچولس کے بارے میں ہم نے جب اوپر ریچولس کے بارے میں بات کی, ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ نماز کے بعد پیدائش کے وقت کیا کیا جاتا ہے, موت کے وقت کیا کیا جاتا ہے, نکاح کے وقت کیا کیا جاتا ہے, عیدین کیسے منائی جاتی ہیں, مختلف تہواروں کو کیسے منایا جاتا ہے. یہ تمام ریچولز ہیں جو پرووائڈ کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو اور تمام جو دین کے پیروکار ہیں ان کو. یہ ہو گیا ریلیجیس اسکوپ آف دین, کہ دین ریلیجن کو بھی انکلکیٹ کرتا ہے, اس کا ایک ریلیجیس پرسپیکٹیو بھی ہے. اس کے علاوہ دین کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے, اس میں ہم بات کرتے ہیں سوشل سسٹم نمبر 1 پہ, کہ ایک دین آپ کو ایک ایسا کوڈ پرووائڈ کرتا ہے جس میں آپ ایک ایسی سوسائٹی فارم کر سکتے ہیں جو ہیلدی ہو, جو پیسفل ہو, جو پراسپرس ہو. اس کے لیے بے تحاشا گائیڈنس, بے تحاشا پرنسپلز قرآن میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہمیں پرووائڈ کی, جس میں ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے فوربیڈنس فرام اڈلٹری, فورنیکیشن, زنا منع کیا, سوسائٹی میں خرابی پیدا کرتا ہے. کنزمپشن آف الکوہول, شراب, خمر, اس سے منع کیا گیا, سوسائٹی میں خرابی پیدا کرتا ہے. مینٹیننس آف ڈگنیٹی, چیسٹیٹی, میوچل کوآپریشن, عمل بالمعروف والنہی عن المنکر, کہ سوسائٹی میں اچھے کی, نیک کام کی ترغیب دینا اور برے کام سے بچانا, یہ سب بھی ایک سوشل آرڈر کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ اسلام نے پرووائڈ کیا. اس کے علاوہ ہم بات کریں تو سوشل جسٹس, بردرہڈ اور بہت سی ایسی چیزیں جو مینیفیسٹیشن ہے سوشل سسٹم کی جو پرووائڈ کرتا ہے ہمیں دین. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اکنامک سسٹم. سوشل سسٹم کے ساتھ ساتھ ہمیں دین اکنامک سسٹم بھی پرووائڈ کرتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان اکانومی کے بغیر رہ سکے, معاش کے بغیر رہ سکے. انسان نے زندہ رہنا ہے ماڈرن ورلڈ میں تو بہت لازم ہے کہ اس کو اکنامک ایکٹیویٹیز کا پتہ ہو, اسے اکنامک سینس ہو, اکنامک ایتھکس ہو, جو ہمیں اسلام پرووائڈ کرتا ہے, جو ہمیں دین پرووائڈ کرتا ہے, جو بہت بڑا انٹیگرل پارٹ ہے ایک پراسپر سوسائٹی کا, ایک اکانومی آج کل کے دور میں بھی. تو دین ہمیں ہولسٹک اکنامک سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. وہ ڈسکریج کرتا ہے ہورڈنگ کو. ہورڈنگ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے, ذخیرہ اندوزی جسے اردو میں بولتے ہیں. لوگ چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں, چیزوں کی قیمتیں مہنگی کرتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ مہنگی قیمتوں میں بیچتے ہیں. اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے کیونکہ یہ عوام کے حق میں نہیں ہے. اسلام ربا کو منع کرتا ہے, انٹرسٹ کو, سود کو, عوام کے حق میں نہیں ہے, غریب کے حق میں نہیں ہے, کیونکہ انسان غربت میں, مجبوری میں قرض اٹھاتا ہے تاکہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. اگر اس قرض پہ اس کو مزید پیسہ واپس کرنا پڑے تو یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. سینکٹی اور فلفلمنٹ آف کانٹریکٹ, کہ جو آپ نے اپنے کانٹریکٹس کیے ہیں, معاہدے کیے ہیں, ان کو پورا کرنا, اسلام اس کی بہت تلقین دیتا ہے. قرآن میں اللہ اس کی بہت تلقین دیتا ہے. پرائیویٹ پراپرٹی کے بارے میں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے. بزنس ایتھکس سکھاتا ہے, کیسے آپ نے بزنس کرنا ہے, اس میں جھوٹ نہیں بولنا آپ نے, قسم نہیں اٹھانی ہے آپ نے. اور ٹیکنگ اپروپریٹ پروفٹ, اسلام نے کہیں بھی پروفٹ مارجنس کے بارے میں بات نہیں کی کہ کتنا پروفٹ رکھنا ہے, 10%, 20%, 30%, 40%, لیکن اپروپریٹ, مناسب پروفٹ رکھیں تاکہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں. پارٹنرشپ میں بھی دیتا ہے کہ آپ نے مشارکہ کیسے کرنا ہے اور اس کی مختلف اقسام بھی بیان کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں مینیفیسٹیشن ہے اکنامک سسٹم کی جو پرووائڈ کیا جاتا ہے بذریعہ دین. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پولیٹیکل اور گورننس سسٹم بھی اسلام میں بہت ڈیٹیل سے پرووائڈ کیا گیا, اور اس کی پرووائڈ کی گئی پرنسپلز, اس کے دیے گئے اصول آج بھی پولیٹیکل سسٹم جو چل رہے ہیں 1400 سال پہلے دیے گئے پولیٹیکل آئیڈیاز کو آج بھی ویلڈ سمجھا جاتا ہے اور اپلیکیبل سمجھا جاتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو پولیٹیکل سسٹم میں پرووائڈ کی گئی ہے, گورننس سسٹم میں پرووائڈ کی گئی ہے دین میں, وہ ہے سوورینٹی آف گاڈ, کہ جو سوورینٹی ہے کئی ممالک میں وہ پیپل کو دی گئی ہے, کئی ممالک میں وہ پارلیمنٹ کو دی گئی ہے, لیکن دین میں, اسلام میں, اس لیے پاکستان میں بھی سوورینٹی بلانگس ٹو گاڈ. اور جو کنسلٹیٹو ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہے جس سے آج کی ماڈرن ڈیموکریسیز قیام پذیر ہوئی ہیں, وہ اسلام نے 1450 سال پہلے قرآن میں پرووائڈ کی گئی ہے, کہ جو یہ لوگ ہیں جب ان کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کنسلٹ کر کے ان کا حل نکالتے ہیں. اس کے علاوہ دین میں جسٹس, ایکوالٹی, پیس اور جہاد کے بارے میں بھی بے تحاشا
پرنسپلس پرووائڈ کی گئے ہیں جو ڈیل کی جاتے ہیں پولیٹیکل اور گورننس سسٹم میں. اس کے بعد اگر ہم جوڈیشل اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کی بات کریں تو ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ بھی بہت سی چیزیں نبی کے ذریعے اور 22 کیلفس خلفاء راشدین کے ذریعے کمپلیٹ اور فلالیس جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو سسٹم پرووائڈ کیا گیا ہے، جس میں مینیجنگ کرنی ہے، کیسے اپنے مارکیٹس کو کیسے مینیج کرنا ہے، کرمنلس کو کیسے پنش کرنا ہے، اور وٹنسز اصول شہادت اور ان چیزوں کو کیسے کنسیڈر کرنا ہے، اور مختلف چیزوں جو کرائمز ہیں ان کرائمز کی پنشمنٹ، حدود، یہ سب چیزیں بڑے واضح طریقے سے ہمیں دین پرووائڈ کرتا ہے جو اور کوئی مذہب پرووائڈ نہیں کرتا. یہ چیز دین کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف بناتی ہے. یہ چیز دین کو مختلف کرتی ہے مذہب سے. چونکہ دین کا ایک حصہ ہے مذہب، لیکن مذہب ایک پارشلٹی ہے، ایک پارشل آئٹم ہے، ایک پارٹ ہے. دین ایک ٹوٹیلٹی ہے، ایک کمپلیٹ سیٹ ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو کرٹیکلی انالائز کریں تو جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اٹس اے ٹوٹیلٹی، اٹس اے بگر فینومینن، اٹس اے بگر آئیڈیا، اٹس اے بگر کانسیپٹ دین مذہب. مذہب از اے پارٹ آف دین. مذہب اٹس نتھنگ وچ از اسٹینڈنگ alone. اٹس اے پارٹ آف دین. ایک مذہب دین کا حصہ ہے، لیکن دین ایک بڑا فینومین ہے. یہ آپ کو ہر طرح کے سوشو اکنامک، پولیٹیکل، جوڈیشل، ایڈمنسٹریٹو، لیجسلیٹو سسٹمز پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ ریلیجن پرووائڈ نہیں کرتا. ریلیجن صرف آپ کو بلیف سسٹم، ورشپس، ڈوگما پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو خدا سے کنیکٹ ہونے کا ایک ذریعہ پرووائڈ کرتا ہے. دین آپ کو باقی تمام ضروریات پرووائڈ کرتا ہے جو ایک کسی بھی انسان کو یا کسی بھی سوسائٹی کو دنیا میں رہنے کے لیے، ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، ایک پیسفل اور پراسپرس زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اس لیکچر کا آرٹیکل ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ کی نوٹس میکنگ کے لیے. امید آپ کو پسند آئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.